सूरत अल-बकरा मदनिया, ये सूरत बकरा के नाम से अल-बकरा बोलते गए को मदनी सूरत है। आयत इसकी 286 है, रुकू इसके 40 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। इसकी तफसीर सूरत फातिहा के बिस्मिल्लाह में देख ली जाए। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तआत, इनको अलग अलग करके पढ़ा जाएगा। इनके असली मानो तो किसी और की रसाई नहीं है, बल्कि ये भेद है अल्लाह उसके रसूल के दरमियान में, जो बवजह मसलहत और हिकमत जाहिर नहीं फरमाया। बाज़ अकाबिर से जो इनके माना मनक़ूल हैं, उससे सिर्फ तमसील और तंबीह तस्हील मकसूद है। ये नहीं कि मुराद हक़ ताला ये है। अब इसको राय शख्सी कहकर तक़लीद करना, मैं शख्स से राय तक़लीद सख्ती करना, जो तहक़ीक़ के उलमा के बिल्कुल खिलाफ है। चुनांचे अलिफ लाम मीम का माना किसी को मालूम नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिलमुत्तक़ीन, इस किताब में कुछ शक नहीं, राह बतलाती है डरने वालों को। कुरान में शक न होने का मतलब यह है कि कुरान में शक नहीं है। नंबर 2, अगर किसी के अक्ल में शक है, अक्ल में खराबी है, तो कुरान ने इसका जवाब ये दे दिया है, वइन कुन्तुम फी रैबिम, किसी के अगर अक्ल शक में है, बड़ा मुतशक्किक बना हुआ है कोई, तो चाहिए दूसरा कुरान लिया है, नहीं ला सकता 10 सूरतें लिया है, नहीं ला सकता एक सूरत लिया है, ये चैलेंज लेकर के आओ, तुम्हारे अकल की मुराद सारी भी ठीक हो जाएगी। राह बतलाती है डरने वालों को। राह कैसे बतलाती है? यहां से आखिर कुरान तक जवाब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का जो सवाल बंदों की तरफ से हुआ था, बंदों ने कहा था इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधी रास्ता दिखा दीजिए। सीधे रास्ता क्या है? वो कुरान मजीद से पूछो, पूरा कुरान पढ़ते रहो, सीधा रास्ता मिलते जाएगा। इसमें हिदायत है अल्लाह से डरने वालों को। अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत कैसी है? मोमिनीन की सिफत, जो बंदे अपने अल्लाह से डरते हैं, खुदा से डरते हैं, उनको ये किताब रास्ता बतलाती है। क्योंकि जो अपने खुदा से खाइफ होगा, उसको उमूर मर्दिया और गैर मर्दिया यानी ताअत व मासियत की जरूर तलाश होगी। जिस नाफरमान के दिल में खुदा का खौफ ही नहीं है, उसको इताअत की क्या फिक्र और मासियत से क्या अंदेशा। यकीनन यानी अल्लाह से डरने वाले अल्लाह की मर्जियात का ख्याल करते हैं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, ये डरने वाले वो लोग जो हैं ईमान गैब पर रखते हैं। व युकीमूनस सलाह, और नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। ये 3 चीजें देख ली जाएं। यानी जो चीजें उनके अक्ल हवास से मख्फी हैं, बिल गैब, गैब बोलते हैं जो हवास, नाक, कान, आंख, जबान, अक्ल, जो इन सब से दूर निकल जाए उसको बोलते हैं गैब। जैसे दोज़ख को आंख, कान, नाक, कान, सूंघ किसी चीज से समझा नहीं जा सकता, चखा भी नहीं आ सकता, देखा भी नहीं आ सकता, सूंघा भी नहीं आ सकता, बस कह दिया क्या मानना है। जन्नत और मलाइका ये सब बताए गए हैं, इस पर ईमान लाते हैं वो लोग। और यहाँ पर जो कहा गया इकामत सलाह व युकीमूनस सलाह, नमाज, इसका मतलब वक्त पर अदा करते हैं, नमाज की जो हक है उसको भी अदा करें, वक्त पर अदा करें। व इम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो अल्लाह ने उनको दिया खर्च करते हैं। सब ताअतों के असल 3 इन हैं। अव्वल जो बातें दिल से ताल्लुक रखती हैं, जैसे ईमानियात हुआ, दूसरे बदन से ताल्लुक रखती हैं, इबादत हुआ, तीसरे माल से ताल्लुक रखती हैं तो इंफाक फी सबीलिल्लाह हुआ। ये तीनों चीजें मिलाकर के इबादत बन गई। और मुत्तकी वही शख्स है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, इससे पहले आयत में उन लोगों का बयान था जो मुशरिकीन ने ईमान कबूल किया, यानी अहले मक्का। और इस आयत में उनका बयान है जो अहले किताब यानी कि यहूद व नसारा मुशर्रफ व इस्लाम हुए। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून,
یعنی اہل ایمان کے دونوں گروہ مذکورہ بالا دنیا میں ان کو ہدایت نصیب ہوئی اور آخرت میں ان کو ہر طرح کی مراد ملے گی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ جو نعمت ایمان اور اعمال حسنہ سے محروم رہے ان کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہیں۔ اب ان دونوں فریق مومنین سے فارغ ہو کر ان آگے کفار کی حالت بیان کی جاتی ہے۔ سنیں آگے، ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں خاص لوگ مراد ہیں جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، پوری امت کو نہیں کہ مطلب ڈراؤ بند کر دو سب تبلیغ وبلیغ، جب اسلامی ڈراؤ یا نہ ڈراؤ مسئلہ کیا برابر ہی سب ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو یہ خاص ابو جہل ابو لہب ان کو مقرر کیا گیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ منافقین کی صفت، منافقین کے دلوں پر مہر کر دی جاتی ہے، یعنی حق بات کو نہیں سنتے، سنیں گے حق بات نہیں۔ کانوں پر مہر کر دی یعنی سچی بات کی طرف متوجہ نہیں ہو کر سنتے، مطلب کان ہے کام کے نہیں ہے، حق نہیں سن سکتے۔ آنکھوں پر پردہ ہے یعنی رائے حق کو دیکھ نہیں سکتے، کفار کا بیان بھی ختم ہو گیا، اب آگے منافقین کی بات چل رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور دن قیامت پر، اور وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ کچھ تھے ایسے مکار قسم کے لوگ، یہ کیسے لوگ کی طرح دیکھا، یعنی دل سے ایمان نہیں لائے جو حقیقت میں ہے، صرف زبان سے فریب دھوکہ دینے کے لیے اظہار ایمان کرتے۔ ابھی کچھ اور باتیں ان کی آئیں گی۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، اور دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں سوچتے، سمجھ نہیں ان کے اندر، شعور ختم ہے، یعنی ان کی فریب بازی تو خدا تعالیٰ کے اوپر چل سکتی ہے، وہ عالم الغیب سب جانتا ہے، اور نہ مومنین پر کیا تعالیٰ مومنین کو بواسطے پیغمبر اور دیگر دلائل و قرائن کے منافقین کی فریب سے آگاہ فرما دیتا کہ منافقین ایسے 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 ہیں، یہ سب اللہ بتا دے گا۔ چنانچہ اس وقت جو منافقین تھے، آج کے زمانے میں منافق نہیں ہے بھائی، یا مومن یا کافر، اس زمانے میں منافقین کو ڈرتا کافر نہ کہہ لیا رہے، مال وال چلا جائے گا، جنگ ہوگی، جو مال غنیمت ملے گا وہ سب ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے فریب کرتے تھے۔ آج تو ایسا کہیں کچھ نہیں ہے، چنانچہ مومن یا کافر، تو اس وقت اللہ تعالیٰ خبر دے دیتا تھا کہ وہ منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، اس سے بچ جاؤ۔ چنانچہ اس طرح سے خبر دے دی گئی، بلکہ ان کی فریب بازی کا وبال اور اس کی خرابی حقیقت میں ان کو ہی پہنچتی، مگر وہ اپنی اس غفلت اور جہالت اور شرارت سے باز نہیں سوچتے اور نہیں سمجھتے۔ اگر غور کریں تو سمجھ لیں تو اس فریب بازی سے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ اس کا نتیجہ خراب ہم کو پہنچ رہا ہے۔ حضرت یہ جو یہاں کہا ہے یا شعورون کا ترجمہ جو کیا ہے کہ بوجھنا، سمجھنا، سوچنا، حضرت شاہ اقدس قدس سرہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے فہم کی نزاکت ہے۔ یہاں یا شعورون کا ترجمہ ظاہر چھوڑ کر کے اس کا ترجمہ بوجھنا یعنی کہ سوچنا فرما دیا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری ہے پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے اس بات پر کہ جھوٹ کہتے ہیں، جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہوگا ان کو۔ یعنی ان جو بیماری کہا گیا مرض، وہ کیا ہے؟ نفاق ہے، دین اسلام سے نفرت ہے، مسلمانوں سے حسد ہے، جلن ہے، عناد ہے، دشمنی ہے۔ یہ مرض پہلے سے موجود تھا، نزول قرآن اور ظہور شوکت اسلام اور ترقی و نصرت اہل اسلام کی دیکھ کر ان کی بیماری بڑھ گئی۔ کیا ہے ہم تو مسلمان ہونے کا مذاق کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں، ورنہ آج مل جاتا، تو پریشانی بڑھ گئی ان کی۔ ایمان کا جھوٹا دعویٰ، اس جھوٹ کہنے سے اسلام کا جھوٹا دعویٰ آمنا باللہ و بالیوم الاخر مراد ہے،
جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، ہم تو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اس طرح کے بکواس کرتے، جھوٹ بولتے تھے. جو یعنی آداب بے علیم، حقیقت میں ان کی نفاق کی سزا ہے نہ مطلق جھوٹ بولنے کی. صرف جھوٹ نہیں ہے بلکہ ان کی نفاق، ڈبل چہرہ، دو منہ بات کرنا، زبان میں کچھ دل میں کچھ، یہ اس کی وجہ سے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی باریک فرق پر متنبع فرمانا منظور ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو اسی باریک فرق پر متنبع فرمانا منظور ہے. جو یکذبون ترجمہ جھوٹ بولنے کی جگہ جھوٹا کہنا فرماتے ہیں. فجزاہ اللہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب کہا جاتا ان کو فساد نہ ڈالو ملک میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. واہ. فساد فی الارض، خلاصہ یہ کہ منافقین بچند وجوہ فساد پھیلاتے تھے. اول تو خواہش نفسانیہ میں منہمک رہتے تھے اور انقیاد و احکام شرعیہ سے کاہل متنفر تھے، دین پر عمل کرنے کا من نہیں تھا ان کا. دوسرے مسلمانوں اور کافروں دونوں کے پاس آتے جاتے تھے، کبھی ادھر کی لگائی بجائی کرتے تھے اور اپنی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے ہر ایک کی باتیں دوسرے تک پہنچاتے رہتے. ادھر وہ بڑھ جائیں تو ادھر کی باتیں ادھر لگا رہے، ہم کو قریبی بنا لے، ادھر کی بات ادھر تاکہ ادھر کو قریبی بنا لے. واہ. تیسرے کفار سے نہایت مدارات اور مخالطت سے پیش آتے، ایسے دل لگی ان سے کرتے کفاروں سے پوچھو نا. عمر دین کی مخالفت پر کفار پر اصلا مزاحمت نہ کرتے. واہ. دین کا مسئلہ ہوتا تو کفار سے کبھی دین کی طرف سے لڑتے نہیں تھے کیونکہ ان کو دوست بنا رہے نا. اور کفار کے اعتراض و شبہات کو جو دین کی باتوں پر ہوتے تھے مسلمانوں کے روبرو نقل کرتے کہ کافر ایسا 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 کہتے تھے تاکہ ضعیف الاعتقاد اور ضعیف الفہم احکام شرعیہ میں متردد شبہ میں پڑ جائیں. اور جب کوئی ان فسادات سے منع کرتا تو جواب دیتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو غلطی اس لیے کہہ رہے تھے کہ بھئی بات کلیئر ہو جائے. واہ. اور چاہتے ہیں کہ تمام قوم اور ملک مثل زمانہ یا سابق شیر و شکر ہو کر رہے ہیں، پہلے جیسے سب کے سب تھے، جتنے بت مانتے تھے اتنے بت ماننے لگے. واہ. یہ اور دین جدید کی وجہ سے جو مخالفت بڑھ گئی ہے بالکل جاتی رہے، چنانچہ ہر زمانے میں دنیا طرف ہوا برس ایسا ہی کرتے ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. یعنی اصلاح تو حقیقت میں یہ ہے کہ دین حق جملہ ادیان پر غالب ہو، جملہ اغراض و منافع دنیاوی سے احکام شرعیہ کی جائے، زیادہ کی جائے اور دربار دین کسی کی موافقت اور مخالفت کی پرواہ نہ ہو. خاک بر دلداری اغیار یاش منافقین با جبلہ. بحیلہ مصالحت اور مصلحت اندیشی جو کچھ کرتے وہ حقیقت میں فساد محض ہے مگر ان کو شعور نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب کہا جاتا ہے کہ ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے ہیں یہ سب لوگ، یعنی کہ صحابہ، کیا ہم ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے؟ اللہ اکبر. جان لو وہی ہیں بے وقوف لیکن نہیں جانتے. صفحہ کہا سچے مسلمانوں کو احکام خداوندی پر دل سے ایسے فدا تھے کہ لوگوں کی مخالفت اس کے نتائج بس سے اور انقلاب زمانہ کی مضرات کو گوناگوں سے اپنا بچاؤ نہ کرتے تھے، بخلاف منافقین کے کہ مسلمانوں کو کفار سب سے ظاہر بنا کر رکھا تھا اور اغراض نفسانی کے سبب کچھ آخرت کا فکر نہ تھا. مصلحت بینیہ اس درجہ غالب تھی کہ ایمان و پابندی احکام شرعی کی ضرورت نہ سمجھتے تھے، فقط دعوی زبانی اور ضروری اعمال بمجبوری ادا کر لینے پر قناعت کرتے تھے. قرآن کہتا ہے ان الا انہم هم السفہاء، منافقین ہی بے وقوف ہیں، یعنی بے وقوف حقیقت میں منافقین ہیں. ہوا حوث کی وجہ سے آخرت کا خیال نہ کیا، فانی کو لینا باقی کو چھوڑ دینا کس قدر حماقت ہے. فانی مطلب ختم ہونے والی چیز کو لے رہے ہیں اور جو باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں ان کو چھوڑ دے رہے ہیں. کس قدر بے وقوفی ہے مخلوقات سے ڈرنا جن سے ہزار طرح اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، اور علام الغیوب سے نہ ڈرنا جہاں کسی طرح کوئی امر پیش ہی نہ جا سکے. کتنی جہالت ہے اور اس صلح کل کیسے
کی جس میں احکم الحاکمین اور اس کے مقبول بندوں سے مخالفت کی جاتی ہے، مگر منافقین اس درجے بیوقوف ہیں کہ ایسی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں بے شک، شیطان مطلب ان کے اپنے دوست کافرین منافقین جو بھی ہیں، تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ہنسی کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر کے آئے۔ واہ! شیاطین یعنی شریر لوگ مراد ان سے، یا تو کفار مراد ہے جو اپنے کفر کو سب پر ظاہر کرتے ہیں، یا منافقین مراد ہیں جو ان میں رئیس سمجھے جاتے، یعنی کفار و اعتقاد دین کے معاملے میں بالکل تمہارے ساتھ ہیں، تم سے کسی حالت میں جدا نہیں ہیں، یہ منافقین کہتے ہیں۔ مومنین سے مذاق کر کے آئے، مومنین سے استہزاء یعنی ظاہری موافقت جو ہم مسلمانوں سے کرتے ہیں، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ ہم واقعی ان کے موافق ہیں، ہم تو ان سے تمسخر کرتے ہیں، تمسخر مذاق، اور ان کی بے وقوفی سب پر ظاہر کرتے ہیں، باوجود کہ ہمارے افعال ہمارے اقوال کے مخالف ہیں، مگر وہ اپنی بے وقوفی سے صرف ہماری زبانی باتوں پر ہم کو کل مسلمان سمجھ کر ہمارے مال اور اولاد پر ہاتھ نہیں ڈالتے، مال غنیمت میں ہم کو شریک کر لیتے ہیں اور اپنی اولاد سے ہمارا نکاح کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے راز کی باتیں اڑا لاتے ہیں، اس پر بھی ہمارے فریب کو نہیں سمجھتے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ مؤمنین سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو فرما دیا منافقین کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کرو، ان کے جان و مال سے ہرگز تعرض نہ کرو۔ یہ منافقین اپنی حماقت سے سمجھ جائیں گے کہ ایمان لانے سے جو فائدہ مسلمانوں کا ہو وہ سب فوائد ہم کو بھی صرف زبانی اظہار اسلام سے حاصل ہو گئے، اس وجہ سے بالکل مطمئن ہو گئے، حالانکہ انجام کار یہ عمل منافقین کو سخت بلا میں پھنسانے والا ہے اور اس کا انجام نہایت خراب ہے۔ تو اب انصاف کیجیے، حقیقت تمسخر مسلمانوں کا ہوا یا منافقین کا تمسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تمسخر بدلہ ان کو سزا دے گا۔ بھئی دیکھیے مسئلہ یہ تھا، مسلمانوں کو منع کیا ان کے مال اور اولاد چھڑچھڑا کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو اللہ کی رحمت ہے، گھر میں عافیت درگزر ہے اور مال غنیمت تو ساری چیزیں ہیں، یہ سب دیکھ کر کے سمجھیں گے سنیں گے کاش، لیکن نہیں سمجھ رہے ہیں، اب انجام برا ان کا ہوگا مسلمانوں کا ہوگا، انصاف سے کہہ دیا رہے۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مول لی گمراہی ہدایت کے بدلے، سو نافع نہ ہوئی نفع دینے والی، سو نافع نہ ہوئی ان کی سوداگری اور نہ ہوئے راہ پانے والے، ہدایت پر نہیں یہ لوگ۔ گھاٹے کی تجارت سے مراد وہی گمراہی کی ہدایت کے بدلے مول لینا ہے جس سے پہلے مذکور۔ ایک طرف مومنین ہے اسلام جن کے پاس ہے، لیکن کیا ہوا ان کو، مسلمانوں کا مال تو کھا رہے ہیں لیکن اتنی پیاری چیز ہدایت قرآن یہ نہیں لے رہے، یعنی منافقین نے بظاہر ایمان قبول کیا اور دل میں کفر کو رکھا، جس کی وجہ سے آخرت میں خراب اور دنیا میں خوار ہوئے، خوار مطلب ذلیل۔ حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ان کے احوال پر سب کو مطلع فرما دیا، ایمان لاتے تو دارین میں سرخرو ہوتے، اب ان کی تجارت میں کوئی نفع ان کو نہ پہنچایا، نہ دنیا کا اور نہ آخرت کا، اور وہ کچھ نہ سمجھے کہ مجرد ایمان زبانی کو کافی اور نافع سمجھ کر اس خرابی اور رسوائی میں گرفتار ہوئے۔ اب منافقین کے مناسب حال دو مثالیں بیان کی جا رہی ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔
صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس تو اس کو زائل کر دی اللہ نے ان کی روشنی، آنکھوں کی روشنی اللہ نے اندھا کر دیا. لو ادھر چمک دمک دو آگئی، تمہاری آنکھیں اندھی ہیں، کام کی نہیں ہے. چمگادڑ بنا دیا، دھوپ کے سامنے جو بھی چمگادڑ کا حال ہوتا ہے وہی کر دیا. اور چھوڑا ان کو اندھیروں میں کچھ نہیں دیکھ سکتے. صم بکم عمي، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے. یہ گونگے بہرے اندھے کیسے، وہ جو بیان کیا جا چکا ہے کہ ان کی آنکھوں پر، کانوں پر، دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. یہی گونگے بندے بہرے. منافقین کی پہلی مثال، منافقوں کی مثال ایسی جیسے کوئی شخص اندھیری گھنگھور رات میں آگ روشن کرے جنگل میں راستہ دیکھنے کو، اور جب آگ روشن ہو گئی تو راستہ نظر آنے کو ہوا تو خدا تعالیٰ نے اس کو بجھا دیا اور اندھیری رات میں جنگل میں کھڑا رہ گیا، کچھ نظر نہیں آتا. ایسے ہی منافقین نے مسلمانوں کے خوف سے کلمہ شہادت کی روشنی سے کام لینا چاہا مگر سردست کچھ فائدہ حقیر، مثل جان و مال، مثل حفظ جان و مال، مطلب جان اور مال حفاظت میں آ گیا، بس اتنا فائدہ ہوا. کی نور کلمہ شہادت و منافع سب نے نابود ہو گئے، مرتے ہی عذاب علی مبتلا ہو گئے. یہ گھاٹا ہوا ہے پڑے ہوئے اندھیرے میں. یعنی بہرے ہیں جو سچی بات نہیں سنتے اور جو سچی بات نہیں کہتے، گونگے ہیں، اندھے ہیں جو اپنے نفع نقصان کو نہیں دیکھتے. سو جو شخص بہرا بھی ہو گونگا بھی ہو کس طرح راہ پر آئے، صرف اندھا ہو تو کسی کو پکار یا کسی کی بات سنے تو اب ان سے ہرگز توقع نہیں کہ گمراہی سے حق کی طرف لوٹیں گے. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے زور سے مینا پڑ رہا ہو، آسمان سے بارش، آسمان سے اس اندھیرے میں، آسمان سے اس میں اندھیرے ہیں، گرج ہے اور بجلی ہے، دیتے ہیں بجلی. یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے زور سے مینا پڑ رہا ہو آسمان سے، اس میں اندھیرے ہیں، گرج ہیں اور بجلی، دیتے ہیں انگلی اپنے کانوں میں مارے کڑک کے موت کے ڈر سے، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا. دوسری مثال ان منافقین کی ان لوگوں کی سی ہے کہ ان پر آسمان سے مینا شدت کے ساتھ پڑ رہا ہو، کئی طرح کی تاریخ کیا اس میں مثلا بادل بھی ہے، تہ بتہ بہت غلیظ اور کثیف، اور قطرات ابر کی بھی بہت کثرت اور ہجوم ہے، اور بھی اندھیری ہے اور تاریکی شدید کے ساتھ بجلی کی کڑک چمک دمک بھی ایسی ہولناک کی وہ لوگ موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں کہ آواز کی شدت سے دم نہ نکل جائے. اس طرح پر منافقین تکالیف و تحدیدات شرعیہ کو سن کر اپنی خواری اور رسوائی دیکھ کر اغراض مصالح دنیاوی کو خیال کر کے عجب، کشمکش اور خوف و پریشانی مبتلا ہیں اور اپنی بےہودہ تدبیروں سے اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں، مگر حق تعالیٰ کی قدرت سب طرف سے کفار کے احاطہ کیے ہوئے اس کی گرفت و عذاب سے وہ کس طرح بچ نہیں سکتے. اللہ اکبر. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. حاصل یہ کہ منافقین اپنی ضلالت و ظلماتی خیال مبتلا ہیں، لیکن جب غلبہ نور اسلام اور حضور معجزات کو دیکھتے ہیں، تاکہ جو تحدید شرع سنتے ہیں تو متنبع ہو کر ظاہر میں صراط مستقیم پر متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی اذیت مشقت دنیاوی آتی ہے تو کفر پر اڑ جاتے ہیں کہ ہم کیوں جائیں گے مرنے کے لیے، جنگ کا مسئلہ آ گیا، جب مال غنیمت تو چلے جائیں گے. واہ. جیسے شدت باران، تاریکی میں بجلی چمکی تو قدم رکھ لیا، پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے، چونکہ اس کو سب کا علم ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. تو ایسے ہیرو تدبیروں اور مکاری فراڈیوں سے کیا کام نکل سکتا ہے؟ فائدہ.
سورت کے اول سے یہاں تک 3 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا، مومنوں کا، پھر کافروں کا، جن کے دلوں پہ مہر ہے اور ہرگز ایمان نہیں لائے، جیسے ابو جہل، ابو لہب۔ تیسرے منافقون کا، جو دیکھنے میں مسلمان ہے مگر ان کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان کا نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔